मैं समझाना ये चाह रहा था कि देखें। अ, बलागत मुश्किल क्यों लगती है? भाई आपको मुश्किल लगती है तो आपको पता होगा क्यों मुश्किल लगती है। मैं कैसे बता सकता हूँ क्यों मुश्किल लगती है? मुझे तो बड़ी आसान लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है बलागत में मतलब करने वाला काम ही कोई नहीं है। समझ नहीं आती। भाई समझने का ताल्लुक तो आपसे है ना, अब समझें। देखें, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे वही समझाने ही लगा था। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज आता है बलागत के अंदर, मुस्तशजिरातुन। ये किस चीज की मिसाल है? इसके इस्तेमाल पे कल हमारी काफी बात हुई है। ये जो हमारा कल का सेशन है ना, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, अपलोड हुआ हुआ है। इसके इस्तेमाल के हवाले से हमने काफी बात की थी। हाँ, मुस्तशजिरात जो है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ चीजें ना यहाँ पे तो। उम्मीद है। असल में होता ये कि हम सिर्फ किताब के चले जाते हैं तर्जुमे की तरफ। तो वो चीज़ फिर हमें दुश्वार कर देती है उस चीज़ को समझना। तो चूंकि हमने उसको समझा नहीं बहुत अच्छे तरीके से, तो समझाना भी लेकिन तदरीस का ताल्लुक है समझाने से। तदरीस का मतलब होता है समझाना। और समझाने के लिए समझा हुआ होना जरूरी होता है। अगर आपने समझा हुआ ही नहीं है एक चीज को, तो आप समझाएंगे कैसे? तो पहले जरूरी है कि आप समझे हुए हों, फिर दूसरी बात यह है कि आपको समझाने में महारत हासिल हो, आपको समझाना आता हो। अगर मैं बलागत की टर्म में बात करूं तो मैं कहूंगा कि मुक्तदा हाल के मुताबिक कलाम करना आता हो। आपको ये पता हो कि जी मेरे सामने जो तलबा मौजूद हैं, इनकी तालीमी कैफियत क्या है, ये पीछे क्या पढ़ के आए हैं, किस कैफियत में पढ़ के आए हैं, और अभी ये मुझे या मेरे मजमून को कितना वक्त देते हैं। तो उनकी कैफियत को समझ के, उनकी कैफियत को सामने रख के मुझे उनको बात समझानी है। अगर मैंने बहुत ऊपर की बातें शुरू कर दी, तो हो सकता है कि उनकी समझ ना आए, क्योंकि वो इतना अच्छे तरीके से उसको पढ़े हुए नहीं है। तो जरूरी होगा कि पहले मैं मुक्तदा हाल को समझूं कि यहां पे हाल क्या है और उसका तकाजा क्या है। लेकिन ये बात है वहां पे समझाने की ना। समझा हुआ है तो फिर समझाने पे जाएंगे ना। समझाना नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है समझना। अब जैसे मैं आपको बता रहा था मुस्तशजिरात, ये मिसाल बनती है किसकी? तनाफुर की। तनाफुर की जो वजाहत है हमारी किताबों में, वो ये बयान की गई है कि तनाफुर का मतलब, मैं अगर आसान लफ्जों में, मेरी आदत है मैं बहुत जामे माने की तरफ नहीं जाता, आसान लफ्जों में कहूं तो ये कि बोलने में दुश्वारी होती हो ना, बोलने में रुकावट पैदा होती हो। अब जब मैं ये मिसाल पढ़ाता हूं ना, तो मैं तलबा से कहता हूं, आप जरा इस शेर को पढ़ें जिसके अंदर लफ्ज मुस्तशजिरात मौजूद है। इस शेर को पढ़ें, आपको आप चेक करें कि वाकई क्या आपको दुश्वारी हो रही है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप इस शेर को पढ़ते हैं जिसके अंदर लफ्ज मुस्तशरिजात लिखा हुआ है, तो क्या आपकी जबान में रुकावट होती है? आपको परेशानी होती है इसको पढ़ते हुए, या आप नॉर्मली पढ़ जाते हैं? क्या जवाब देंगे आप?
सवाल समझ आया मेरा? हमें परेशानी नहीं होती। हमें परेशानी नहीं होती, हमें रुकावट नहीं होती, हमारी जबान मुस्तशजिरात पे आके अटकती नहीं है। क्यों नहीं अटकती? अगर नहीं अटकती तो फिर इसमें तनाफुर क्यों है? गली के अंदर जब आप जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा गली में एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ होता है। समझते हैं स्पीड ब्रेकर? भाई स्पीड ब्रेकर समझते हैं नहीं समझते? समझते हैं ना जी स्पीड सारी ब्रेकर? तो जब हम गली में गुजर रहे होते हैं या रोड पे गुजर रहे होते हैं, एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ होता है। ये स्पीड ब्रेकर क्या कर रहा होता है? हमारी स्पीड को तोड़ रहा होता है, हमारी स्पीड को खराब कर रहा होता है, रोक रहा होता है हमारी स्पीड को। लेकिन ये स्पीड ब्रेकर जो है उस शख्स की स्पीड को खराब नहीं करता, उसकी स्पीड को मुतासिर नहीं करता, जो बिल्कुल साइकिल की तरह मोटरसाइकिल चला रहा हो, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चला रहा हो मोटरसाइकिल। उसकी रफ्तार को ये खराब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तो स्पीड है ही नहीं। तो स्पीड को ब्रेक क्या लगानी इसने? हाँ, जो तेजी से जा रहा होगा, जिसकी रफ्तार तेज होगी, उसको स्पीड ब्रेकर देख के अपनी रफ्तार को कम करना पड़ेगा वक्ती तौर पे। और फिर स्पीड ब्रेकर के बाद वो दोबारा अपनी रफ्तार को बढ़ाएगा। तो जो लोग अरबी बोलने में, जैसे हम उर्दू बोलते हैं ना, मैं उर्दू बोल रहा हूं इतनी देर से, मुस्तकिल बोल रहा हूं। तो उर्दू के अंदर कोई लफ्ज ऐसा आएगा ना, जो लफ्ज मेरे इस बोलने का जो स्टाइल है इसको खराब कर देगा, मेरे स्टाइल को डिस्टर्ब कर देगा, मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा वहां पर, थोड़ा सा मेरा स्टाइल जो है वो खराब होगा, क्योंकि मुझे उर्दू बोलने में महारत है, उर्दू बोलने में मुझे प्रैक्टिस है, मेरी स्पीड है उर्दू बोलने में। तो उर्दू के अंदर कोई लफ्ज ऐसा आएगा जो मेरे लिए दुश्वारी का बाइस बनेगा, परेशानी का बाइस बनेगा, तो मैं कहूंगा इस लफ्ज में तनाफुर है। अरबी में मेरी कोई स्पीड ही नहीं है, अरबी में मेरी कोई महारत ही नहीं है। तो गधा गाड़ी वाले को स्पीड ब्रेकर नहीं क्या करना है? स्पीड ब्रेकर गधा गाड़ी वाले की स्पीड पर कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि उसकी स्पीड है ही नहीं। तो ये है मुस्तशजिरात के जिन लोगों को अरबी बोलने में महारत है, अरबी में तकरीर कर लेते हैं, अरबी में जो है वो बोल चाल गुफ्तगू नॉर्मली जैसे हम उर्दू में कर लेते हैं इस तरह वो कर लेते हैं फिलवदी, उनको ये लफ्ज डिस्टर्ब करता है। उनकी स्पीड, उनकी बोलचाल, उनका स्टाइल जो है ये लफ्ज डिस्टर्ब करता है, मुतासिर करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जी इसमें तनाफुर है। मेरे जैसा बंदा तो बोलता है यार इसमें क्या तनाफुर है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही, जैसे मैंने पिछला लफ्ज थोड़ा सा अटक के पढ़ा था वैसे ये भी अटक के पढ़ा है। तो मेरे लिए तो वही स्पीड है, वही सूरत हाल है, मेरे लिए तो इसमें कोई तनाफुर नहीं है, अगर इसमें है तो पिछले वाले में भी तनाफुर है। अब ये देखें, ये अगर आप तालिब इल्म को समझाएंगे ना कि तनाफुर क्या है और इस मिसाल के अंदर तनाफुर कैसे हो रहा है, हम इस मिसाल को तनाफुर के लिए क्यों कह रहे हैं, तो फिर उसको समझ आएगा कि अच्छा ये चीज होती है तनाफुर।
اگر ہم صرف لفظ تنافر بول کے نکل جائیں گے، اگر ہم صرف یہ بول دیں گے کہ یہ زبان پہ دشوار ہوتا ہے، یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو جیسے ہمیں نہیں سمجھ آیا تھا ایسے اس کو بھی نہیں سمجھ آئے گا، جیسے ہمیں بلاغت مشکل لگتی تھی ایسے اس کو بھی مشکل لگے گی۔ اور لے لیں، غرابت کی مثال دی گئی ہے اس میں، لفظ مسرج۔ مسرج میں کیا غرابت ہے؟ ہاں جی، مسرج میں کیا غرابت ہے؟ جو نارملی عربی کی ڈکشنریاں ہیں، عربی کی لغات ہیں، ان میں اس لفظ کا معنی موجود نہیں ہے۔ جو عربی بول چال کرنے والے لوگ ہیں وہ نارملی اس لفظ کو یوز نہیں کرتے، تو اس کا من حیث المسرج معنی نہیں ملتا۔ اس کا معنی جو ہے وہ تکلفاً نکالنا پڑتا ہے۔ بلاغت والوں نے اس کے معنی کیسے نکالے؟ انہوں نے کہا جی اس کا مادہ ہم دیکھتے ہیں سین را جیم، اب ہم سین را جیم ڈھونڈتے ہیں، سین را جیم ہمیں کس کس جگہ پہ ملتا ہے، جو کہ جس جگہ لفظ مسرج استعمال ہوا ہے اس جگہ وہ مفہوم صحیح بھی بیٹھتا ہو، وہ معنی صحیح بھی بیٹھتا ہو۔ انہوں نے ایسے مقامات تلاش کیے، ان کو سراج ملا، ان کو سریجی ملا، یہ دو لفظ ان کو سین را جن سے ایسے ملے کہ جن سے کچھ ایسا معنی لیا جا سکتا تھا، اخذ کیا جا سکتا تھا کہ جو اس شعر میں، جس شعر کے اندر لفظ مسرج کا استعمال ہوا ہے وہاں درست بیٹھتا تھا، اس کے مفہوم میں وہ درست استعمال ہو سکتا تھا۔ لہذا انہوں نے سراج سے اور سریجی سے سوچ کے، اپنی سوچ کے ذریعے، کسی قواعد وغیرہ کے ذریعے نہیں، کوئی لغت کے قاعدے نہیں، کوئی صرفی قاعدے نہیں، ویسے ہی ایک اندازہ لگا کے کہ مسرج کا شاید شاعر نے یہ مفہوم لیا ہوگا، یا شاید مسرج کا جو ہے یہ معنی لیا ہوگا، تو یہ ہے غرابت کہ اس کا مفہوم جو ہے، اس کا معنی جو ہے وہ جنرل ڈکشنریوں میں ملتا ہی نہیں ہے، نارملی عرب لوگ اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح مخالفت قیاس کی بات ہوتی ہے، نارملی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مخالفت قیاس کا مطلب یہ ہے کہ صرفی قاعدے کے خلاف ہو، حالانکہ صرفی قاعدے کے خلاف تو بہت سارے الفاظ آتے ہیں جو ہم نے صرف کے اندر ہی پڑھے ہیں۔ وہ ایک قاعدہ بتاتے ہیں، قاعدہ بتانے کے بعد بولتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ شاذ ہیں، یہ خلاف قیاس ہیں، یعنی قاعدے کے مطابق نہیں ہے، لیکن ان سارے الفاظ کو بلاغت والے مخالفت قیاس میں شمار نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں مخالفت قیاس اس کو کہا جائے گا کہ جہاں پر عربوں کا جس لفظ کا جس انداز میں، جس اسٹائل میں یوز تھا، اس سے ہٹ کے کسی اور انداز میں یوز کیا جائے۔ اگر عربوں کا یوز ہی خلاف قاعدہ تھا، شاذ انداز میں تھا، تو اس خلاف قاعدہ لفظ کو مخالفت قیاس میں شمار نہیں کیا جائے گا، مخالفت قیاس کے تحت نہیں لیا جائے گا۔
کیونکہ عربوں کا استعمال اس لفظ کا اسی طرح ہے، بھلے وہ قاعدے پر نہیں آتا۔ مخالفت قیاس کا جو لغوی معنی بنتا ہے، اس لفظ کا جو ترجمہ بنتا ہے مخالفت قیاس کا، اس کے مطابق تو جو شاذ الفاظ ہیں، جو خلاف قیاس الفاظ ہیں، وہ مخالفت قیاس کے تحت آنے چاہیے بلغاء کے نزدیک، لیکن نہیں آتے، کیونکہ ان کا مخالفت قیاس کا مطلب ہی یہ نہیں ہے کہ صرفی قاعدے کے خلاف ہو۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے لتجمدہ۔ اب اس کے لیے آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ بنانا پڑے گا، تو پھر آپ اس کا مفہوم سمجھا پائیں گے کہ لتجمدہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ تاکید کی شاید۔ جی، مفہوم میں، معنی میں دشواری، انتقال، تاکید انتقال، مفہوم سمجھنے میں، مراد سمجھنے میں دشواری۔ اب جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا موقع ہو کہ وہاں رونا بنتا ہو، صحیح ہے، جس موقع پہ رونا بنتا ہو اور کوئی شخص نہ روئے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ڈھیٹ بندہ ہے، اس کو تو رونا بھی نہیں آیا۔ خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، تو وہ رونے کا موقع ہوتا ہے۔ اب وہ نہیں رویا، اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، تو آنکھوں میں آنسو نہ آنا ایسے موقع پہ، رونے کا احساس پیدا نہ ہونا ایسے موقع پہ، جب جنرلی رونے کا موقع بنتا ہے، محل بنتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، اس کا دل پتھر ہو گیا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، سخت دل ہو گیا ہے، بے حس ہو گیا ہے۔ تو تجمدہ کے جنرلی معنی یہ ہوتے ہیں، لغوی معنی سے ہٹ کر تجمدہ سے یہ والا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن شاعر نے یہاں بڑا عجیب سا ایک معنی لیا، اس نے تجمدہ کا معنی لیا ہے خوش ہو جانا، خوش ہو جانا۔ اب اس کے لیے ہمیں پوری ایک کہانی، وہاں پہ ایک پورا نقشہ کھینچنا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے جو فی نفسی ہی ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف ہمارے ساتھ اس طرح ریگولر ہو جاتی ہے، اس طرح کنٹینیو ہو جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ تکلیف ہمیں تکلیف دینا چھوڑ دیتی ہے، ہمیں اس تکلیف سے تکلیف ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ، ہم جب بچے تھے تو ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ بہت کم ہوتی تھی، لائٹ بہت کم جایا کرتی تھی، تو جب جاتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی، کیا لائٹ چلی گئی، کبھی کبھار جاتی تھی، کوئی شیڈول ویڈول نہیں تھا، جب جاتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی، سب پریشان ہوتے تھے، موم بتیاں وغیرہ جلاتے تھے، اور مطلب انتظار کر رہے ہوتے تھے کب آئے گی، کب ہوگا۔ لیکن پھر ایک وہ زمانہ آیا جب یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے باقاعدہ شیڈولڈ ہو گئی، ایک شیڈول کے ساتھ چلنے لگ گئی کہ جی اتنے بجے سے اتنے بجے تک جائے گی۔ پھر ہم عادی ہو گئے، ہم نے اپنے کاموں کو مینیج کر لیا کہ جی دوپہر کو 2 بجے سے 4 بجے تک لائٹ نہیں ہوا کرے گی،
تو ہم نے جو فیکٹریوں والے تھے، جو دفتروں والے تھے، جو اسکول کالج والے تھے، مدارس والے تھے، گھر کی جو خواتین تھی، گھر کا کام کاج کرنے والی، انہوں نے اپنی روٹین کو اس طرح سیٹل کر لیا کہ 2 سے 4 کے درمیان انہوں نے لائٹ والا کام نہیں کرنا، اس سے آگے پیچھے وہ سارے کام نمٹا لیں گے اپنے لیے، یا تو آرام کا ٹائم کر لیا 2 سے 4 کے، اس ٹائم آرام کر لیا کریں گے، یا پھر جو ہے کوئی ایسا کام رکھ لیا جو لائٹ کے بغیر ہو جاتا ہو۔ اب یہ جو ایک تکلیف والی چیز تھی نا ہمارے لیے کہ لوڈ شیڈنگ ہوئی تکلیف ہوتی تھی، اس کا تکلیف ہونا ختم ہو گیا۔ یہ جب ہماری روٹین کا حصہ بن گیا، ہماری مستقل روٹین بن گئی، تو کیا ہوا، ایک وقت وہ آیا کہ یہ ہمیں تکلیف دینا، اب ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تھی اس سے، بلکہ اب الٹا ہو گیا معاملہ کہ جس دن لائٹ نہیں جاتی تھی نا 2 بجے، اس دن امی برابر والوں سے پوچھ رہی ہوتی تھی یار تمہاری لائٹ گئی نہیں گئی؟ اب وہ ٹینشن ہوتی کہ یار ٹائم ہو گیا، لائٹ کیوں نہیں گئی؟ اب تکلیف نہ ہونے کی تکلیف ہو رہی ہے کہ تکلیف کیوں نہیں آئی۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز فی نفسی ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہے کہ ہمیں اس سے تکلیف ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس تکلیف کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس تکلیف سے ہی ہمیں خوشی حاصل ہونے لگ جاتی ہے، وہ تکلیف ہی ہمارے لیے خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ جیسے ابھی شروع میں جب ہمارا سیشن شروع ہوا تھا، اس وقت بات چلی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ روزے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کو روزہ نہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے سرور کا باعث ہو جاتا ہے، خوشی کا باعث ہوتا ہے، روزے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ دن بھر میں ایسے اوقات بھی ہیں نا کہ جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کتنے اوقات ہیں؟ ابھی دن بھر میں کوئی ایسے اوقات بھی ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے؟ 3 اوقات بھی 3 وقت ہیں جن میں منع ہے۔ اب یہاں وہی والی بات ہے کہ بھائی ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم 5 کے مکلف ہیں، لیکن کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں کہ جن کو نماز میں اتنا سرور آتا ہے کہ وہ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، دن رات نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، دن رات اپنی جبینوں کو سجدے میں سرنگو رکھتے ہیں۔ ان کے لیے وہ 3 وقت تکلیف ہیں، ہمارے لیے 5 وقت تکلیف ہیں، مکلف ہیں ہم 5 وقت کے، کہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ وہ 3 وقت کے مکلف ہیں کہ 3 وقت نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ جو ہماری تکلیف ہے نا، وہ ان کے لیے راحت ہے، تو ان کے لیے تکلیف چینج کر دی گئی، ان کے لیے تکلیف یہ کر دی گئی کہ نہیں پڑھنی، ہمارے لیے تکلیف یہ کر دی گئی پڑھنی ہے۔ تو بعض اوقات ایک چیز جو ہے وہ فی نفسی ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ عادت کا، روٹین کا ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ اس کی تکلیف محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس میں راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تکلیف نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں شاعر نے کچھ اسی طرح کا نقشہ کھینچا ہے کہ مجھے تکلیفیں ہوتی تھیں، میں رویا کرتا تھا، میں پریشان ہوا کرتا تھا، میرے آنسو بہا کرتے تھے، لیکن وہ اتنے آنسو بہے، اتنی تکلیفیں ہوئیں، اتنی پریشانیوں سے گزرا کہ اب وہ پریشانی ہی مجھے خوش کرتی ہے،
اس پریشانی کا ہونا، اس تکلیف کا ہونا ہی میری راحت بن گیا ہے، میری خوشی بن گیا ہے۔ اب وہ تکلیف میری خوشی کا باعث بن گئی ہے۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ سمجھا کے اگر آپ ان کو یہ شعر سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گا کہ ہاں جی یہاں پر کیا دشواری تھی اور شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ ہمیں کس طرف لے کے گیا ہے۔ سیدھا سیدھا شعر کا ترجمہ کریں گے تو یہ مفہوم کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہی تو اس میں دشواری ہے کہ اتنی لمبی چوڑی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں تقریر کرنی پڑتی ہے، اس کے ذریعے ہم طلبہ کو لے جا پاتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں دشواری ہے، یہاں شاعر لے جانا چاہتے ہیں ہمیں جہاں لے جانا آسان کام نہیں ہے، جہاں جانا آسان کام نہیں ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو سمجھیں گے اچھے طریقے سے اور سمجھائیں گے جو سمجھانے کا حق ہے اس کے مطابق، تو پھر انشاءاللہ بلاغت سے نہ آپ پریشان ہوں گے نہ آپ کسی کو پریشان کریں گے۔ صحیح ہے نا؟ ختم کریں پھر ہم اپنی کلاس۔ سر صاحب ایک سوال ہے، اس کو بھی آپ بیان فرما دیجیے۔ جی بولیں۔ تو یہ جزا بنوہ ابو الغیلان، جی یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں رتبتاً اور لفظاً اضمار قبل ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جی اگر ہم عبارت دیکھیں تو اس میں لفظاً تو نظر آ رہا ہے، لیکن رتبتاً کیسے ہے؟ رتبتاً اس طرح نا کہ بنو ہو، جو ہو ضمیر ہے اس کا جی مرجع کیا ہے؟ اس کا مرجع ہے مفعول بھی، اور جی مفعول بھی کا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ فاعل کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی وہ جہاں پر ہے نا جی ابل غیلان، اس کا رتبہ بھی وہی ہے، وہ لفظوں میں بھی بعد میں اور رتبے کے اعتبار سے بھی رتبہ اس کا یہ ہے کہ وہ مفعول ہے، اور مفعول کا رتبہ جو ہے وہ فاعل کے بعد ہوتا ہے۔ اگرچہ تقدیم جائز ہے، تقدیم جائز ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو رتبہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو محل ہے، اصل محل جو ہے اس کا وہ فاعل کے بعد ہی ہے۔ تو وہ اپنے مرتبے میں ہی موجود ہے اس وقت جہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو یوں رتبتاً بھی اس کا رتبہ مؤخر ہی بنتا ہے، اور لفظاً تو ہے ہی مؤخر۔ جی صحیح، جزاک اللہ۔ آمین۔ چلیں جزاک اللہ۔ خواہش یہ ہوگی کہ اگلا کوئی مذاکرہ کسی فن کے حوالے سے اگر رکھوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے مجھے سوالات مل جائیں کہ جی اس فن میں ہمیں یہ پرابلمز ہیں، یہ دشواریاں ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے مذاکرے کی ڈیٹ فائنل کریں گے، ورنہ پھر بس آپ کی ہماری ملاقات ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔